बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यू डी विद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ शरीफ ख़ानदान की शादी के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ गुल प्लाजा सानिया के में मरने वालों के लवाहकीन की आहो पुकार है। गुल प्लाजा सानिया ने वंडर बॉय बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी आश्कार कर दी है। इस पर कोई बड़ा इस्तीफ़ा आया, ना ही जिम्मेदारों को कटहरे में लाया गया, उल्टा एक दूसरे के को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इस पर अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत एक तरफ हाथ मिला रही है तो दूसरी जगह मुक्का भी दिखा रही है, तो हालात में कभी बेहतरी नहीं आएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में गुड गवर्नेंस बेहतर बनाने और क्राइम फ्री बनाने का तहैया कर रखा है। क्या पंजाब में गुड गवर्नेंस बेहतर हो पाएगी और क्या आवाम की ज़िंदगी में वाकई ही कोई तब्दीली आ पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार, चीफ एडिटर रोज़मा नवाए जंग लंदन UK जनाब आसफ सलीम मिठा साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आसम सलीम मिठा साहब से मैं मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले उनके हवाले से ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा कि एक तवील अरसे से आसफ सलीम मिठा साहब ना सिर्फ आप सहाफ़त कर रहे हैं, आपका ओढ़ना बिछोड़ना सहाफ़त है, बल्कि इसके साथ साथ आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लंदन UK से भी जो नवाए जंग है वो अखबार निकाल रहे हैं। ये इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हमने खुद UK में रहते हुए ना सिर्फ UK, कनाडा, अमेरिका से कौमी दिलेर और शख्सियत नामा मानामा हमने मैगज़ीन निकाला और 2002 से लेकर 15 तक देखा हमने कि जिसको बाहर आसान समझा जाता है बहुत कि वहाँ सहाफ़त बड़ी आसान होगी, वहाँ इस हवाले से अखबार निकालना, मैगज़ीन बड़ा आसान होगा, लेकिन इंतहाई मुश्किल है। आपका ये सफ़र कितना मुश्किल और कितना आसान, और ये आप इसका तसलसल कैसे रख पा रहे हैं, कुछ इस बारे में बताइए। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि गालबन हम कोई पिछले 1-1.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके साथ ऑनलाइन आऊँ। ये बात दुरुस्त है? तो उसमें आप ये देख लें कि जो ज़िम्मेदारी होती है या जो भी करना होता है, तो उसके लिए ही वक़्त मुयस्सर होता है। बाकी बड़ी मेरी कोशिश थी कि आपके साथ जो है वो ऑनलाइन आया जाए, बल्कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं, वो कई लोग आ भी चुके हैं आपके साथ ऑनलाइन पर। ख़ास तौर पे मदर बरलास साहब, जो इस वक़्त जितने भी हॉट टॉपिक हैं, अगर वो भी आज होते तो और भी बहुत मज़ा आता। तो उसमें ये है कि ये जो यहाँ से हम ये जो अखबार को शाया कर रहे हैं, उसमें असल जो वजह है, एक तो समझ लें कि हठ धर्मी कह सकते हैं इसे आप, बड़े एक आसान लफ्ज़ में। क्योंकि ये जो शौक होता है, वो अगर हठ धर्मी नहीं है तो फिर शौक आपका मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी यहाँ से कुछ क्या कहते हैं, एक अच्छा लोगों के साथ जो रवैया है वो, और दूसरा खबर को सही तरीके से बयान करना, शाया करना, यही वजूहात है जिनसे हम सिल्वर जुबली में दाखिल हो चुके हैं। 25वां साल है हमारा, और साथ-साथ मुझे बड़ा शौक था कि ये पाकिस्तान में जिन अ, असहाब के साथ मैंने काम किया है, यानी असहाब मैं उनको कह रहा हूँ, ये मालिकान जो अखबारों के, मीर शकील साहब और हमारे मरहूम निज़ामी साहब, ठीक है, मजीद निज़ामी साहब। तो इस तरह 2 अखबारों का जो इम्तज़ाज था, उसका नाम मैंने नवाए जंग रखा। तो नवाए जंग जो है, ये बड़े जो अदारे थे, मुझे अभी भी बड़ी ऑफ़र्स उनकी तरफ से आती रही हैं पिछले दिनों तक कि भई हमारे साथ काम करें। मगर आहिस्ता-आहिस्ता क्या है कि ये जो अ, मीडिया है, ये उसने अखबारात को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो मगर फिर भी मेरा ये कहना
درست ثابت ہوگا یا وقت درست ثابت کرے گا کہ جب تک ادارہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کوئی بھی نہ تو یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی ٹیلی ویژن چلا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک خبروں کا ادارہ پیچھے قائم ہوگا تو پھر یقیناً بڑی اچھی صحافت کے ساتھ آپ کمیونٹی کو باخبر رکھ سکتے ہیں۔ میٹھا صاحب، بہت مشکل ہوتا ہے ایک ورکری جرنلسٹ جو ہے وہ کوئی ادارہ بنائے اور چلائے. پاکستان میں بڑا مشکل ہے تو باہر تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. آپ جو ہے آپ کو اور دوسرے قبول بھی نہیں کرتے ہیں. آپ نے خود کو کیسے منوایا، کیسے دوسروں کو قبول کروایا، اور کیسے اس برج کو پار کرتے ہوئے آج سلور اپنی جبلی پر فخر کر رہے ہیں؟ دیکھیں شاہد صاحب، یہ ایک زمانے میں جب پاکستان میں ضیاء شاہد کو جنگ نے نکال دیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، یہ ہمیں کوئی گوگل کرنے کی یا کسی سے کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جب نکال دیا تو اس وقت میں نوائب وقت میں تھا. تو ایک روز جب ہم 11-12 بجے 1 بجے تک جاتے تھے ادھر، تو پھر دیر تک شام تک جو ہے کیونکہ میں میگزین سیکشن میں تھا، تو وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیانو کی پنسل ہے اور چند وہ جو شیٹیں ہمیں ملتی تھی اخبار کی کٹنگ کی، جو فالتو پیپر ہوتا تھا لکھنے کے لیے، وہ آگے بڑھی ہیں اور وہ پنسل گھمائے جا رہا ہاتھ سے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ لگتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا نا، یہ سوشل میڈیا یا تصاویر آنا یا اس طرح. اس زمانے میں کالم نگار کی فوٹو کے ساتھ کالم آ جانا بہت بڑا ایک سوشل سمجھے پلیٹ فارم تھا وہ. اور وہ میں نے کہا یار یہ لگ رہا ہے جیسے ضیاء شاہد بیٹھا ہوا ہے. تو چند ہی روز کے بعد وہ چلے گئے، پھر دوبارہ نہیں وہاں دیکھا. پھر خبروں کا اعلان ہوا، ساری دنیا نے خبروں میں اپلائی کیا. تو ایک واحد شاید لاہور میں ہم 4-6 لوگ بچے تھے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، کیونکہ یہ جو میڈیا کے ادارے آتے ہیں اپرچونٹیز کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندر کی کہانی کے صحیح طرح تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی ہے. یہ شروع سے مسائل ہمارے ملک میں چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جب اپلائی نہیں کیا تو اس کی وجہ جب وہ آ گیا خبریں، اور جو خبریں نے صحافت کے ساتھ کیا اور اس معاشرے کے ساتھ کیا، تو جب ہم نے اپنا نوائے جنگ یہاں سے شروع کیا تو ہم نے اس کے اگینسٹ اچھا ایک ماحول دینے کے لیے کام شروع کیا. تو اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ بلیک میلنگ کبھی نہیں کیا، غلط خبر لگانے کی طرف نہیں گئے. تو بس اسی طرح سے پاکٹ منی لینے کی کوشش نہیں کی. تو اس طرح کی وجہ سے بھی ہمارے سلور جوبلی تک پہنچنے میں یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ بڑی فائدہ مند رہی ہیں. اور آپ کو، جیسے میں نے اس کا اگلا حصہ تھا سوال کا، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ خود کو منوانا اور پھر ان لوگوں کو ساتھ چلنا. آپ کو اس میں بڑی مشکلات تو لازمی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے ہوئی ہوں گی. کیسے اس پر قابو پایا اور کیسے خود کو منوایا ہے؟ دیکھیں، منوانا جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ کی ایک جہت مسلسل جو ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے مخالفین بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غیر جانبدار بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہوتے ہیں. جیسے اپنا ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل بنیں. تو وہ بہت ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ بس ایک وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ایک متنجن بن جاتا ہے. یعنی منوانا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ اگر میں اپنی پوائنٹ پر کھڑا ہوں کہ میں نے یہ اخبار کو چلانا ہے تو پھر ماننے والے 2-4 تو آ ہی جاتے ہیں سر. آپ نے اپنی محنت ریاضت سے وہاں خود کو منوایا، بلکہ قبول بھی کروایا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے صحافت کے ادوار وہاں بہت دیکھے. یہاں تو بہت مشکل ہے، اور آج کل تو اور زیادہ مشکل ہوا ہے.
وہاں آپ صحافت کو کیسا دیکھتے ہیں، بیرون ملک میں ایک پاکستانی صحافت کو، اور اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو اردو کی جو صحافت ہے وہ، مجھے ایک شخص ملے تھے، شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ایک رزاق صاحب ہوتے تھے یہاں پر، عبدالرزاق، ان کا گجرات سے تعلق تھا، اور یہ چودھری خاندان جو ہے ان کے ساتھ بڑی قربت تھی ان کی۔ تو رزاق صاحب نے کوئی 64 65 میں یہاں سے دو اخبار ان کے دور میں آئے، ایک کوستان اور ایک مشرق۔ تو جو کوستان اخبار تھا اور مشرق اخبار تھا، یہ سمجھ لیں کہ برطانیہ کے پہلے اردو کے اخبار ہیں باقاعدہ جو یہاں سے شائع ہوتے رہے۔ تو قادر حسن صاحب ایک دفعہ لندن آئے 2003 میں، تو کہتے یار وہ رزاق نوں ملنا ہے۔ میں کہا جی مل لیتے ہیں۔ تو رزاق صاحب اور میں اور قادر صاحب، ہم کو 4 5 روز کے لیے بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگم کے دورے پر گئے۔ تو میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو رزاق صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہم سفر تھے۔ تو رزاق صاحب نے یہاں کی صحافت کے بارے میں، کس طرح یہاں اردو صحافت شروع ہوئی، کیا ہوا، یہ بڑی ایک کافی لمبی تفصیل ہے، بڑی مزیدار ہے اور بڑی دلچسپ ہے۔ میں نے ایک لندن کی یادوں پر ایک کتاب میں نے لکھی ہے، ابھی شائع نہیں ہوئی، تو اس کی تھوڑی بہت کوئی چیزیں ہیں، کوئی نکات وغیرہ کوئی درست کر رہا ہوں، تو وہ پھر شائع ہوگی تو آپ کو بڑا امید ہے کہ مزہ آئے گا پڑھ کے، کہ یہاں اردو صحافت کیا تھی، ہماری کیسے ترقی ہوئی، ایون کہ اس میں حلال جو میٹ تھا وہ کیسے یہاں شروع ہوا، یا اس طرح بے شمار چیزوں کے جو نقطے ہیں نا جو ہمیں ضروریات تھی، مسجد کیسے بنی، مسجدیں کیسے آباد ہوئیں، اور ہمارا کیا کردار رہا۔ تو کرتے کرتے خیر وہ جو یہاں پر جتنے بھی اس وقت سب کا ظاہر ہے کہ جو سرخیل اخبار تھا وہ تو ظاہر ہے روزنامہ جنگ جو 72 میں شروع ہوا یہاں سے، اور اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا اردو صحافت کو ترقی دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ملت جب یہاں پر آیا، اخبار بڑا اچھا چلا وہ بھی، پھر ایک آواز اخبار تھا، پھر اسی طرح اس کے بعد پھر ایک ہمارے ایک سرور صاحب ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے نیشن نکالا۔ اخبار نیشن بھی بڑا اچھا چلتا رہا ایک زمانے تک۔ اب ان کی صحت اجازت سے نہیں دیتی، تو وہ ظاہر ہے اس پر وہ اپنی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے پھر لوگ بھی اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اور آج کے دور میں اخبار کو زندہ رکھنا ایک واقعی آپ کی باتیں بڑی درست ہے کہ وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ وہاں پھر بڑے اخبارات بھی بند ہو گئے، بلکہ وہاں تو دیکھیں الیکٹرانک کا دور ہے، اس کے باوجود وہاں الیکٹران میڈیا کے چینل بھی بند ہو گئے ہیں بڑے، تو چینل تو یہاں پر دنیا ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، یہاں پر C44 تھا وہ بھی بند ہو گیا، یہاں پر 92 ایک چینل آیا تھا وہ بھی بند ہو گیا، یہاں پر سما آیا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جیو اور ایئر وائی 2 چینل چل رہے ہیں، اور جبکہ روزنامہ جنگ جو ہے وہ کوئی 50 55 سال شائع ہونے کے بعد وہ بھی بند ہو چکا ہے، 1 سال ہو چکا ہے، تقریباً ایک تو سال یہ سے زیادہ درست ہو۔ ہے کہ پرانی جنریشن کے جانے سے اردو صحافت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی، اب تو انگلش جرنلزم جو ہے وہی، کیونکہ نئی جنریشن ہے، وہی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ اردو اور انگلش دونوں کو جو ہے وہ اخبار ایک ہی کاپی میں شائع کر رہے ہیں، کیا یہی ریزن ہے؟ یہ شروع سے ہی اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے زندہ رہنے کی نوائے جنگ کی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ شروع سے ہم نے کوشش کی، یہاں پر ہے WH سمتھ جو ساری اخباروں کی ڈسٹریبیوشن کا کام وہ سنبھالتے ہیں پورے ملک میں، سب سے بڑی کمپنی ہے۔ ان کے ساتھ جب ہمارا کنٹریکٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی آپ پرائس اتنی رکھیں، ہمیں اتنی پرسنٹیج چاہیے، یہ وہ ہم نے کیا، ہلکا سا ایکسپیرئنس کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا کہ ان کو جو ہم اخبار دیتے تھے دنیا
میں ادھر ادھر پہنچانے کے لیے. جی تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ اس کے اندر ہم نے ایک تو ان کو ایک لم سم تھا، ایک اخبار ان کو دیتے تھے، دوسرا ہم نے ساتھ ساتھ جو فری میں جو ڈسٹریبیوشن تھی نا اس کی، وہ ہم نے بند نہیں کی. ہم اسکاٹ لینڈ سے لے کر لندن تک اس کا فری جو ہے ایک ایڈیشن مساجد میں، کمیونٹی سینٹر میں پہنچایا کرتے تھے. جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کی ذمہ داری تھی سارے. تو اس کا زندہ رہنے میں ہمارا ایک یہ بھی ہاتھ ہے، ایک تو ہم نے اس کو فری رکھا، دوسرا اس پر ہم نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے انگلش کے 5 7 8 صفحے اس کے اندر ڈال دیے، تاکہ جو لوگ ریڈرشپ ہے وہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ انگلش کا دور جو آ رہا ہے کہ نئی جنریشن، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں اس وقت ہماری تیسری جنریشن جو ہے وہ آ چکی ہے. اور اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ابھی کسی کی ایج جو ہے شاید وہ 60 سال ہوگی، 62 سال، کوئی 65، کوئی 70. تو ابھی اس طرح کے بے شمار ہے ہزاروں لوگ جو اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ نئی جو آباد کاری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. لوگ کیونکہ پاکستان سے جو آتے ہیں تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی اردو کی بھی چیزیں جو ہے وہ پڑھی جائیں. مگر یہ جو نیٹ آ گیا ہے، وائی فائی آ گیا ہے، اسمارٹ فون آ گیا ہے، تو اس نے اخبار کی جو پرنٹنگ ہے یا اخبار کی جو شیپ ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ابھی تازہ کہ جو یہ دیکھیں، یہ اپنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا نئے سال کا ایڈیشن ہے. یہ اس ہاں، یہ جو ہے اپنا، یہ ابھی نئے سال کا ایڈیشن ہے اور یہ سارا اشتہارات سے بھرا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں. پر لگ رہا ہے. نہیں، اس دفعہ نہیں، یہ آرٹ پیپر پہ تو ہم شروع سے ہی اس کو چھاپتے ہیں. پہلے نیوز پرنٹ نیوز ہوتا تھا پیپر بھی پچھلے شامل ہوتا تھا 7 8 پہلے تو. سال سے جی جو ہے وہ اپنا. اب یہ دیکھ لیں، یہ سارا اس کے اندر نیوز کے لیے جگہ ہی نہیں بچی ہے. پتہ یہ لگتا سارا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نوائے جنگ لندن یو کے پاس نہ صرف ایک اچھی صحافت کر رہا ہے بلکہ اس کے پاس بزنس بھی موجود ہے، جو کہ اخبار جو ہے وہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے اور اس کی افادیت بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن ایک سب آپ تو جیسے لوگ بہت کم ہیں جو ریئل صحافی ہیں، ورکر صحافی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. یو کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ ہی کمپیٹنٹ صحافی ہے، نہ ہی کمپیٹنٹ صحافت کے لیے جو ہر نکر پر پریس کلب بنائے گئے ہیں اور وہاں جو ان کے عہدیدار بنے ہیں وہ بھی نہیں ہیں. کیسی صحافت یہ صحافت جو یو کے یا باہر کے ممالک میں ہو رہی ہے ایک پڑھے لکھے معاشرے میں، اور پاکستانی خود کو اس کے ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیا یہ صحافت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے ملک کے لیے، کیا یہ جگ ہنسائی کا باعث نہیں ہے؟ دیکھیں، جگ ہنسائی تو ہماری ہر شعبے اور شروع اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہی. کیونکہ جگ ہنسائی کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اب یہ باتیں جو ہے نا بڑی دور تک نکل جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ ہم مختصر ہی رہیں. جگ ہنسائی جو ہے وہ ان قوموں کے اندر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے جنہوں نے ایجوکیشن کی بنیادیں نہیں رکھی، جنہوں نے جو دور حاضر کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش نہیں کی، یا اس کے لیے بجٹ نہیں بنائے، پلاننگ نہیں کی. تو یہ ان کے لیے جگ ہنسائی تو ساتھ ساتھ ہی رہے گی، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں، چاہے وہ ہم پاکستانی ہوں، یا ہمارے ساتھ کے جو مٹھا صاحب، کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ویل ایجوکیٹڈ معاشرے میں جا کے بھی خود کو اس میں نہیں ڈالا؟ ہماری آنے والی نئی جنریشن جو وہاں فری تعلیم تھی، فری صحت تھی، سارا کچھ وہاں وہ خود حکومت پرووائڈ کرتی تھی. اس کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ چند، اور انہوں نے بڑا نام پیدا کیا جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کروائی، جن کے والدین نے یہ کی، وہاں لوگ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی، آپ بریڈ فورڈ میں دیکھیں، مانچسٹر دیکھیں، برمنگھم اور لندن میں دیکھیں، گلاسگو تک کو دیکھیں، وہاں پہ بچوں کو نہیں پڑھایا گیا.
اور بچے جو ہیں وہ دیگر جو ہیں پھر اس میں شعبوں میں اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ آئے، اور جو کہ بڑے ہی شرمندگی کا باعث پاکستانی کمیونٹی کے لیے بنتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک کلاس جو ہے وہ ورکنگ کلاس رہتی ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، چاہے پرانا زمانہ لے لیں آپ، شگاکو کے اندر جو فائرنگ ہو کر جو مزدوروں پر فائرنگ کی گئی تھی، وہاں سے لے کر آج تک یہ جو ہم یوم مزدور یکم مئی مناتے ہیں، ایک ورکنگ کلاس کا جو رول ہے وہ پوری دنیا میں شروع سے رہا ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس کا باپ یا بڑا بھائی یا جو بھی بزرگ ہے خاندان کا چلا گیا، اس کے بعد اس کے بچے نے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری جو برطانیہ میں منگلا ڈیم کی جو منظوری ہوئی یا زبردستی بنایا گیا یا جو بھی کرنا تھا یوفا کے دور میں، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو سیٹل کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ نے چلو اجازت دے دی کہ جتنے بھی لوگ آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ آ گئے لوگ، اب وہ جو لوگ وہ آئے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت اپنی از خود طہارت کرنے بھی نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹھیک طرح ہے، کی وہ لوگ آئے، انہوں نے نہیں سر آصف سلیم مٹھا صاحب، وہ تو لوگ آئے، میں انہوں نے ادھر ہی آ محنت رہا ہوں، کی، میں ادھر ہی آ اپنے رہا ہوں، آپ مجھے کو ایک سٹیبل لائن کیا۔ بولنے دیں، ایک لائن جی ہاں، صرف۔ وہ لوگ ادھر آ گئے، جنریشن ہے۔ ہاں، ورکنگ کلاس ادھر آ گئی، اس کے اندر بڑے اچھے لوگ بھی آئے جو بڑے کاریگر ٹائپ کے تھے، جیسے ووڈ کا کام اچھا جانتے تھے، الیکٹریشین تھے، بلڈرز کا کام جانتے تھے۔ تو وہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ بیسیکلی ورکنگ کلاس میں بھی آگے ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ اپنے کام میں ماہر تھے وہ آج یہاں برطانیہ میں ان کا بڑا اچھا مقام ہے، ان کی اولادیں بھی بڑے اچھے سیٹ اپ کے اوپر ہے، پڑھ چکے ہیں۔ ایک ورکنگ کلاس وہ آئی جنہوں نے یہاں کے کچھ پیسہ کمایا، ایک شراب کی دکان کھول لی آف لائسنس، یا کوئی میٹ کی دکان کھول لی یا سبزی کی دکان کھول لی، تو وہ خاندان آج بھی وہ دکانیں چلا رہے ہیں۔ ان کے بچے نہ پڑھے ہیں نہ آگے نکلے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ جی سی ایس سی کر لی یا او لیول اے لیول کر لیا، اس کے بعد وہ ختم، اور شام کو چرس کا سوٹر لگایا، دکان پہ کام کیے، گھر چلے گئے۔ تو بات ہم صافت کی طرف ہی آ رہے تھے کہ نہیں ہماری مٹھا جو صاحب، ہم نے کلاس یہاں پر ہے۔ ہماری جی جی آصف سلیم مٹھا صاحب، ہماری پاکستانی کمیونٹی نے نہ صحافت میں کوئی اہم مقام بنایا، نہ ہی ہاں، سیاست میں کوئی اہم مقام اس طرح سے نہیں بنایا پاکستانی سیاست کی وجہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت ایم پی ہیں، ہمارے کونسلر ہیں، سارا کچھ ہیں، اس کے باوجود وہاں کی جو کمیونٹی ہے پاکستانی وہ مسائل کا شکار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم پراپر طور پہ ساری کمیونٹی جو ہے وہ بجائے انگلش یا وہاں کی سیاست میں حصہ لینے کی بجائے ہم پاکستانی سیاست کو وہاں لے کے کیوں چل رہے ہیں، اور کیوں ہم وہاں دنگا فساد کر کے یا ہم وہاں پہ ہنگامے کر کے جگ ازائی کا باعث بن رہے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے نوائے جنگ کے ذریعے اور دیگر جو اخبارات ہیں ان کے ذریعے اور جو چینلز ہیں اس کے ذریعے، اور جو بھی ہمارے پہلے ہمارے صرف ایک اکلوتے ممبر تھے، سب سے پہلے سرور صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، پھر اس کے بعد خالد صاحب آئے، پھر صادق خان آئے، پھر یہ یاسمین آئی، پھر اور اس طرح کے لوگ، پھر یہ لاڈ نذیر لاڈ بن گئے، پھر لاڈ قربان آ گئے، پھر لاڈ واجد آ گئے۔ تو ابھی آہستہ آہستہ ہمارے یہ 14-15 لوگ ہیں جو ہائی رینک کے اوپر اس ملک میں کام کرتے ہیں۔ صاحب ایم پی افضل خان صاحب بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، افضل خان صاحب بھی بیچ میں آ گئے، 7-8 سال ہو گئے ان کو بھی، 9 سال۔ تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ڈسکس ہوتی رہتی ہیں کہ جو ہماری برادری ہے یا ہمارے بچے ہیں یہاں پر جتنے بھی، انہیں لوکل سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور لوکل جو مسائل ہیں ان کو گفت و شنید جو یہاں کا ایک طریقہ کار ہے اس کے حساب سے اس کے اندر شامل رہنا چاہیے۔ آصف سلیم باقی مٹھا صاحب، ہر پاکستانی کمیونٹی
کہیں بھی بستی ہے اس کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کی یہ بھی مجبوری ہے، اس لیے وہ نہ ہاں صرف آپ حکومتوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ یہاں کی سیاست کو بھی بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ آصف صاحب، آپ بڑا سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، پاکستان آتے جاتے بھی رہتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں۔ آج کی سیاست کو پاکستانی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ ہم موضوع کی طرف آئیں؟ جی دیکھیں، یہ پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے وہ صحیح طریقے سے ہم اسے ایک ہوتی ہے نا لائن پر چڑھانا، ٹھیک ہے نا، پٹری پہ چڑھانا، اس پر ہم اس کو چڑھا نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نیا نیا بھٹو صاحب کو پکڑا تھا، تو ہم اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، تو خبریں پڑھنے کو اس وقت بھی شوق ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک اخبار ہاتھ میں پکڑ کے نیچے بیٹھا تھا اور پیچھے اس کے پورا ایسے دائرے کی طرح لوگ کھڑے ہو گئے، تو وہ کہتے تھے یار ہم بھی پڑھتے تھے، اور ایک دو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے یار ذرا زور دی پڑھو سانو ہی پتہ لگے کہ پڑھے، کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ دور ہم نے دیکھا، اس میں جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کھینچا تانی کا جو شکار ہو چکی ہے، وہ ہے جو ہمارا ہندوستان سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ ہندوستان بہت طاقتور ملک ہے اور بڑا ملک ہے، وہ ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا ہمیں وہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہماری جو فوج ہے، جو ہمیں جتنا بھی ڈیفینس کرتی ہے، جو بھی ہماری دفاع کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ان کے جو اپنی چیزیں ہیں بہت ساری، میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے دور میں کچھ خفیہ رہنا تو نہیں چاہیے، مگر پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سویلین جو بالادستی ہے وہ بالکل دب کر رہ گئی ہے۔ اور ایک دور آتا ہے بیچ میں، تھوڑا سا کام چلتا ہے 2 4 سال، پھر دوبارہ اس طرح شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل پھر وہی صورتحال چل رہی ہے جو ہم نے ضیاء الحق کے دور میں دیکھی تھی، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے تھوڑا سا وقت گزرا، پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا، پھر ہم سویلین بالادستی دباؤ میں چلی گئی، پھر اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے ایک لائن اگر اس میں اضافہ کرنے دیں کہ ہمارے ہی سامنے وحید کاکڑ صاحب آرمی چیف تھے، وہ آئے، جو بھی اس وقت جتنی ٹینشن چل رہی تھی آپس میں، تناؤ کتنا تھا سیاست کا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے 3 سال مجھے اور دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ ساری باتوں کو ہم جب تک ہم کھل کر نہیں کریں گے، تو اگر ہم صرف جی جی ہاں ہاں می کرتے رہیں گے تو ساری باتیں وہی رہیں گی، پھر ہمیں نہ ہمارے سننے والوں کو کچھ پتہ چلے گا، نہ جنہوں نے کچھ کرنا آگے بڑھنا انہیں کچھ پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے سلوٹ کیا قوم کو، وہ گئے۔ اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب آئے، تو ذرا سی بات کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ یہ پکڑو جی، آپ کی کیا، یہ آپ مجھے آرمی چیف یہ کوئی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا، سلام کیا، وہ چلے گئے گھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، ایک ہمیں بندہ اور اچھا ملا، رحیل شریف صاحب، اتنی ٹینشن چل رہی تھی، دباؤ چل رہا تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انہوں نے بھی کام کیا، سلام کیا، نکل گئے۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ چند لوگ ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ناگزیر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو ادارے ہوتے ہیں فوج کی، میں نے خود تعریف کی ہے، فوج کی ایک ڈیفینیشن بنائی ہے کہ مسلسل چلنے کا نام فوج ہے، مسلسل جو چلتی ہے فوج ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر تھوڑی بہت سویلین بالادستی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری اس کو واپس بیک جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے، اس کو واپس واڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آسان لفظوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کا خوف وہ تو اتر گیا،
فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ہم نے ان کو منہ پر ایسا تھپڑ مارا ہے کہ وہ نشان نہیں مٹ رہا ہندوستان کے میں، اور وہ خوف تو ختم ہو گیا. ہم نے بالادستی اپنی دفاعی طور پر دنیا کے سامنے منوا لی ہے، جس کا دنیا بھی اظہار کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے ذکر کیا کہ جی یہ جو سول بالادستی ہے وہ قائم نہیں رہی، اور دوسرے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں یا طاقتور حلقے ہیں وہ آ کے انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا. تو اس میں عاصم مٹھا صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالادستی خود کاٹ کر سولین نے اپنے ہاتھ سے 26ویں 27ویں 25ویں ترمیم کے ذریعے خود لیگلائز کی ہے، آئین میں لے کے آئے ہیں. ان کو جب لے کے آئے ہیں تو اس میں نہ عوام کو تو بیچارے ایک پیج پہ آئے نہیں، نہ عوام کو کچھ سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے سیاست دانوں کی کارستانی ہے، اور وہی پھر بیٹھ کے روتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہماری سول بالا. اب تو خود مان رہے ہیں کہ جناب اس وقت کی ضرورت ہے ہائیبرڈ نظام. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہائیبرڈ نظام اس وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے اہل سیاست نے مانا ہے، بلکہ بیمانِ دوحل اعلان بھی کیا ہے. دیکھیں شہر صاحب، میں آپ کو جہاں پر ایک ایسی بریکنگ نیوز دیتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے جو لندن کا یہ جو ویسے تو پاکستان میں بھی جو کرتے تھے تو وہ ہمارے مالکان کو پسند نہیں ہوتا تھا، تو وہی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ ایک 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے جس میں بہت کچھ ہوگا، مگر ایک اس میں لائن یہ ہوگی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ 2 سال کی پابندی کے بغیر جو ہے وہ سول عہدے پر بیٹھ سکتا ہے. آپ یہ سارا جو آپ سوال کر رہے ہیں، میں نے ایک لائن میں آپ کو سر یہ بتا دیا، نہیں، یہ اس جو کے اوپر کام دیکھیں ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں آصف صاحب مٹھا صاحب، اس پہ ذرا اظہار خیال فرمائیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ خود کوئی نہیں کر رہا، نہ فیصلہ ساز نہ طاقتور حلقے، نہیں، آپ نے دیکھیں یہ جو پلیٹ سوال میں خود آپ جو پیش کر سوال لیں پارلیمنٹ دیکھیں میں. دیکھیں شاہ صاحب، جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، آپ ایک سوال کے اندر بے شمار چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. اس کے اندر سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو سولین جتنی بھی طاقت ہے، یا سولین کے جو لوگ ہیں یا ہمارے ریبر ہیں جو لیڈر ہیں پارٹیوں کے، وہ اپنے ہاتھ کاٹ کر انہیں دے رہے ہیں. آپ کا ساری بات میں یہ بیسک سوال ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، یا جو پرائم منسٹر ہے یا ہمارے وزراء ہیں یا کیبنٹ ہے یا اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ تو ٹرولی تب ہوں گے کہ جب عوام نے جس باکس میں ووٹ ڈالے ہیں، جب ان کے ووٹ نکلیں گے تو وہ طاقت ہوتی ہے نا سویلین. یہ تو آپ ان جو ہے یہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو تو قوم نے ووٹ ہی نہیں دیا ہے. اب بات تو یہاں پر آ جاتی ہے نا. آپ نے دیکھے، میں یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ ہم اس طرف جائیں، مگر آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ اس کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت جو سیولین کا لبادہ پہن کر اسمبلی کا جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کیبنٹ بنی ہوئی ہے، ممبران بنے ہوئے ہیں، ابھی جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر کتنے انہوں نے ووٹ چوری کر کے اپنی مرضی سے اعلان کر دیے ہیں. تو یہ سیولین بالادستی کے نہ تو یہ ریبر ہے نہ یہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے جناب آصف سلیم مٹھا یہ جو ہے، صاحب. مجھے تھوڑا نہیں سا ایک نہیں، آدھی لائن رہ گئی سر، آدھی لائن. اس کے اندر یہ جو لوگ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اپنا آرمی کے ساتھ مل کر، یا ان کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا میں، آپ کانگو ایک ملک ہے نا، کانگو، مالی، سوڈان، یہ مثلا یہ دنیا کے 3rd کلاس ملک ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے لو لیول کے کنٹریز ہیں. آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں کہ ان کی بھی اسمبلی میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 8-8 10-10 دن وہ آپس میں دستوں گریبان ہوتے ہیں، آپس میں وہ بحث کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کون سی ایسی آفت آ گئی کہ یہاں سے بل لکھا ہے، اسمبلی میں دیا ہے، اور اسی وقت پہلے سینٹ سے پاس کرا لیا. بس یہ بھی ایک نیا طریقہ ہو گیا. پھر سینٹ تو حکام بالا ہے، وہ تو ایک آپ کا ایک بلائی ایک وہ ادارہ ہے. جب اسمبلی سے بحث ہوگی، وہاں سے پاس ہوگا، پھر وہاں جائے گا، پھر وہاں پہ وہ کہیں گے نہیں جناب. جیسے ہمارے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈ میں تب چیز جاتی ہے جب لیکن ہاؤس آف کامن سے میں پاس ہو یہی جاتی ہے. کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے ہاں. ساری بات واضح کر دیا. میں اسی پہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ وہ دیکھیے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے نام نہاد عوامی نمائندے جو تین بار آزمائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وزرائے اعظم رہے ہیں، دو بار صدر بن گئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے خود جب ان کو ہائبرڈ نظام کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ہائبرڈ نظام کو چلانے کے دعوے کر رہے ہیں، تو پھر آپ فیصلہ سازوں یا طاقتور حلقوں کی طرف انگلی اٹھائیں کہ جی وہ آتے ہیں اور وہ مسلط ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں، تو یہ تو خود عوام کے ووٹ کو نہیں مان رہے، اور عوام کے ووٹ کو کوئی باہر والا نہیں ہے یا طاقتور حلقے نہیں کر رہے، یہ خود کروا رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں اور خود ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کیسے سویلین جو ہے وہ بالادستی قائم رہے گی؟ دیکھیں یہ جو ایک انا اور ضد ہوتی ہے، اس سے کبھی بھی نہ کوئی گھر آباد ہوتا ہے، نہ کوئی محلہ آباد ہوتا ہے، نہ ہی آپ دیکھیں کہ اکثر محلوں میں ایسی مساجد ہوتی ہیں جہاں اکثر ڈانگ سوٹا چل رہا ہوتا ہے، نہیں جی یہ پہنچے اوپر کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ یہاں یہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مسجد کا مسئلہ، اسی طرح اسمبلی کا مسئلہ، اسی طرح کوئی بھی چیز آباد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ بیٹھ کر اس کی کوئی رول ریگولیشن نہیں بنائیں گے۔ تو ہمارا بدقسمتی یہ ہے، انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب نے بھی 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اسی طرح 58 کا آئین ہے ہمارے پاس، گزشتہ 62 کا آئین ہے، تو یہ جو ہمارا 73 کا آئین ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے سکم ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جلد بازی میں بس ٹھیک ہے آئین بن گیا، سب نے سائن کر دیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہوتی ہے جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جن کے ہاں اسلام نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ پاورفل ایک چیز ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ دنیا اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، تو ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں، ہم اسے اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک آئین جو ہے وہ لکھا ہے اور اس آئین کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور میں اس کے اوپر اب آپ کو کیا بتاؤں، کیا بتاؤں۔ ہاں اصل مٹھا صاحب، ہم جہاں آئین کو نہیں مانتے ہیں وہاں اس ملک کی جو اصل طاقت ہے عوام، اس کو بھی کوئی نہیں مانتا ہے، نہ اس کو ووٹ کا حق دیتا ہے، نہ یہ اس تو میں کے آپ کو ووٹ کہہ کو چکا ہوں مانتا نا۔ ہے، نہ اس کے کوئی بھی، اور نہ ہی اس کے فیصلوں کو نہ ہی ان کو ایک پیج پر لایا جاتا ہے۔ یہاں تو عوام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف ہمارے حکمرانوں کی شادی کے چرچے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے گل پلازہ میں عوام جل کے مر گئی ہے اور کسی کو کان پہ جونگ نہیں ریگی ہے۔ دیکھیں یہ شادی جو ابھی ہوئی ہے جنید کی دوسری شادی، تو یہ گل پلازہ سے 8-10 روز پہلے بھی جو ہے وہ عدی بیگم کے بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ منور تالپور صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ یہاں لندن میں ان کی بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ بھی ایک شادی ہوئی ہے، اور ایک اس کے بعد گل پلازہ، پھر یہ ساتھ ساتھ یہ اپنا مریم کے بیٹے کی جو کچھ چل رہا ہے جی۔ دوسری شادی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصل میں شادی ٹھیک ہے، ہوئی ہے شادی، ایک بڑا اچھا عمل ہے، ہونی چاہیے۔ اگر اس کی گل پلازہ کی طرف ہم جائیں تو میں نے گل پلازہ دیکھا بھی ہوا، میں گزشتہ دنوں جب پاکستان میں تھا تو میں وہاں سے گزرا، تو وہ میں نے دیکھا بھی ہوا ہے۔ تو مجھے وہ بمبینو سنیما دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں وہاں جب گیا اس علاقے میں، تو وہ کہتے ابھی یہاں بمبینو سنیما تو نہیں ہے، مگر وہاں فلیٹ اور کچھ کاروباری وہ بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے گل پلازہ بھی دیکھا۔ تو یہ جو سانحہ ہوا ہے ہمارا گل پلازے کا، اس سے پہلے 8 اکتوبر یا 8 اکتوبر تھی نا، 2005-6 کی بات ہے، جب زلزلہ آیا تھا۔ حال سردیوں میں ایک پلازہ جل رہا ہے آصف سلیم مٹھا صاحب کراچی میں، حکومت ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
بلکہ شائلہ رضا صاحبہ پیپل پارٹی کی رہنما کہتی ہیں کہ جناب دوسرے ممالک میں بھی آگ لگتی ہے، لوگ مرتے ہیں، آگ ہے لگ ہی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے رہنماؤں کا احساس اور احساس ذمہ داری اور عوام کی خیال، یہ ہیں ان کے خیالات عوام کے بارے میں۔ سر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ وہ کہتے ہیں جگر کو پیٹوں، ہاں جی، یا بات پتہ کیا ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف کے دور میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو اسلام آباد کے کئی ٹاور 2-4 گر گئے تھے، تو ہمارے پاس اسلام آباد میں اور ہمارا جی ایچ کو بھی وہاں سے کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے، تو وہ ان کے پاس ایسی ہماری پوری فوج سمیت ایسی مشینری نہیں تھی کہ ہم زلزلے والوں کی مدد کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے گل پلازے کا، گل پلازہ کے جو بھی لوگ آئے، فائر بریگیڈ کا عملہ آیا، تو وہ بعض لوگ جو ہے جنہوں نے رپورٹ کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے پاس پائپ میں پانی تک نہیں تھا دینے کے لیے، آگ بجانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ابھی بڑی بے شمار چیزیں آ چکی ہیں۔ پہ اربوں روپے لگانے کا ان کے پاس سارا کچھ ہے، تو یہ جو غریب کو جان بچانے کے لیے اتنی جو ہے وہ ہماری عوام کی جان سستی ہو گئی ہے کہ آج 78 سال ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس آگ بجھانے کی گاڑیاں نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں، عملہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور عوام چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ جب تک بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب تک آپ آئین کو ایک مستند طور پر سامنے نہیں لائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، قانون پر عمل نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے آنیسٹی کے ساتھ کام نہیں ہوگا، یا تو ہمارے جو ہے نا منہ ملاجا، سمجھتے نا ایک لفظ ہوتا ہے منہ ملاجا، تو ہمارا تو سارا نظام جو ہے نا منہ ملاجا پہ پھنسا ہوا ہے کہ بات چھڑتے جی کوئی گل نہیں جی ہے جی یہ ایسے تو منڈا جی کوئی گل نہیں ہے، کوئی تین پتہ نہیں ہے تے اپنا ڈی سی صاحب کا منڈا سی تو سیدھا چلان کر دیتا ہے۔ تو وہ جب تک یہ چیزیں سے ہم نہیں نکلیں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے سر۔ اور خاص طور پہ ایک لائن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ابھی ہمارے عاصم منیر صاحب کو جب عہدہ دیا گیا گزشتہ یہ جو آرمی چیف بنایا گیا، چلیں ٹھیک ہے جی، ان کی مرضی ہے، جو ان کو اچھا لگا، جو قانون آئین تھا بنا دیا۔ اب وہ بنانے کے بعد چلیں جو بھی 3 سال سے وہ گزر گئے، اب وہ پھر دوبارہ 5 سال ان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو جب تک اس طرح کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی سوسائٹی میں تو کسی بندے کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو۔ جب اوپر مٹا سے تو صاحب پاور انہوں نے آصف سے مٹا صاحب انہوں نے ایک بڑی جنگ جیتی ہے، یہ ماننا پڑے گا، اور دوسری یہ بھی بات ساتھ ماننا پڑے گی، یہ چیز انہوں نے خود ہی، فوج نے تو نہیں کر لی نا، یہ چیز تو تشتری میں جناب جی حضوری میں اتحادی پارٹیوں نے مل کر جو حکومت میں ہیں انہوں نے ان کو پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ اب بتائیے جب خود وہی جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ خود اس کو ان کی کو تسلسل کو برقرار رکھیں گے، انہیں ریٹائر نہیں ہونے دیں گے، جو آئین کے مطابق دستور کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ آئین میں ان کو کر کے شکیں منظور کروا کے ان کو شامل کر لیں گے، ہائیبرڈ نظام کو قبول کریں گے، تو پھر اس میں آپ اور میں یا عوام کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سارا سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا۔ آپ اس میں اضافہ کیجئے اپنی اس کے مطابق، وی این کے مطابق۔ جی جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے جنگ جیتی ہے، جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو گیا، چلو جنگ جیت لی ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جو فوج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا تسلسل اس کو فوج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فوج در فوج۔ تو بات یہ ہے کہ اگر
اپنے آپ کو کوئی شخصیت یا کوئی اس طرح سمجھ لے جی میں نہیں ہوں تو یہ نہیں ہے. تو یہی سویلین کرتے ہیں. نواز شریف جو ہے وہ پچھلے 35-40 سال سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو ترقی نہیں ہے, موٹر وے نہیں ہے, سڑکیں نہیں بنے گی. اسی طرح زرداری ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو سندھ نہیں ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے ہمارے عاصم منیر صاحب اور فوج جو ہے وہ بھی کہہ رہی کہ عاصم منیر کے نعرے لگ رہے ہیں, ان کو مانیں, ان کی تعریف کریں. اور کوئی بھی میں آپ کو بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اور اس کی جو پارٹی ہے یا اپوزیشن ایک بڑی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. نہیں, یہ دیکھیں عمران خان ہے نیا کھلاڑی, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو ہم نے وہ باتیں کرنی ہے جو لوگ پچھلے 35-40 سال سے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمران خان تو ابھی نیا کھلاڑی ہے, ٹھیک ہے. تو نیا کھلاڑی جو ہے وہ جو 3.5 سال میں جب کورونا آ گیا, اب آپ نے خود ہی اس کو میں تھوڑا سا ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیں کہ یہ ایک لقمہ ایسا ڈالا ہے کہ اس کا اب جواب دینا بھی ضروری ہے کہ جی جی 3.5 سال جو عمران خان کو ملے ہیں, ٹھیک ہے. میرے ساتھ نواز شریف 10 منٹ 15 منٹ آپ کی یہ لائن پر آ جائے, میں کہتا ہوں میرے سوالوں کے اگر وہ جواب دے دے تو میں اسی دن صافوں سے ہاتھ اٹھا لوں گا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے سر کہ یہ جو 3.5 سال میں جب کورونا آیا اور جو عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں قوم کے لیے کیا, بجلی کے بل تک جو ہے کم کر دیے اور لوگوں کو کیش پیسے بھی دیے, لوگوں کے لیے جو ہے مارکیٹوں میں مال بھر دیا, لوگوں کے لیے جو اپنا وہ سینٹر بنائے تھے جہاں پہ انجیکشن لگانے تھے. اور ایسی تعریف جو ہے وہ بورس جو ہمارے جانسن پرائم منسٹر جب پاکستان گئے تھے تو انہوں نے جو کراچی نے سینٹر بنائے تھے, انہوں نے کہا یہ ہم سے زیادہ اچھا آپ نے کام کیا. اب برٹش یا آپ تو رہ کے بھی گئے یہاں پر, تو آپ کو پتا ہے یہ برٹن یا امریکن یا اس طرح کسی کی تعریف نہیں کرتے. وہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کیا درجہ ہے دنیا کے اندر. لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ جو در حقیقت ان کو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پائے ہیں اور وہ نہیں کر سکے ہیں, وہ ڈیلیور صحیح طرح اس طرح جیسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے ہیں. لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے اور اس کی جو نئی عہدہ بالخصوص ایک اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا, یہ ماننے کے لیے جو یا منوانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اس کو مان کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ذاتیات ہے, انا ہے, چاہے عمران صاحب کی ہو, چاہے اس حکومت کی ہو, چاہے فیصلہ سازوں کی ہو, کیا آپ سمجھتے نہیں وقت کی ضرورت ہے کہ صنعا کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد میں ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اور آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے نا کہ عمران خان کے حامی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, یہ بات تو نواز شریف 3 بار وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارے گئے ہیں. تو ہر بار یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اسی طرح ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے اور اس کے اندر اس کی جو کامیابیاں ہیں یہ دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہر بندے کی جیب میں تھا. اگر ان میں اتنی ہمت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, یہ مریم جو ہے آئے روز جو ہے وہ 50-50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک پروگرام کرتی ہے. اس کے اندر کتنی آپ کو پتا آڈٹ رپورٹ جو ابھی پنجاب کی آئی ہے. کارڈ ایشو کر دیا ہے جناب, میں انہوں نے بھی ادھر کارڈ میں صحت کارڈ لے دیکھیں آئے سر ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, مجھے اب ایک لائن تو بولنے دینا. یہ جی جو فرمائیں. مریم نواز شریف کا جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے 2025 کی, ٹھیک ہے, جی وہ میں نے نوائے جنگ کے سر ورق پہ چھاپی ہے. یہ آج کا جو ہمارا اخبار ہے, ہماری جی جی پچھلے گزشتہ 25 سال سے ہمارا جو ویلنس ڈے کا دن ہوتا ہے وہ ہماری اخبار کا دن ہوتا ہے, اس کی ڈیٹ وہی ہے 25 سال سے ایک ہی. تو وہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے, کتنا مثلا وہ آڈٹ رپورٹ نہ تو شاہد نے بنائی ہے نہ مٹھا نے بنائی ہے, یہ آڈٹ رپورٹ گورنمنٹ کے آڈیٹرز نے بنائی ہے. اور گورنمنٹ کے آڈیٹرز کی جو رپورٹ ہے, کیا یہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں ISI ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی نظر رکھتے ہیں, جی بڑا ہم جی دنیا میں کامیاب ہیں, کیا ان کی چھتری کے نیچے یہ ساری چوریاں ہو رہی ہیں, عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے,
کیا آصف منیر صاحب کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ یہ اگر ملک کے ساتھ وہ ایماندار ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو یہ ایسے چوروں کے ہاتھ میں سارا نظام دیا ہوا ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اپنا احتساب ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ جواب ہی نہیں دینا چاہتے، نہ کوئی ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مریم نواز نے کو ایک دفعہ وہ صحافیوں کو بلایا تھا تو اس کے اندر ایک صحافی نے سوال کر دیا، یہ کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے جب نئے نئے آئے تھے، تو یہ جو عظما کیا نام ہے ان کا، بخاری، ان کا آتا ہے اس طرح آپ آئیں گے میں ایسے کر دوں گی، میں یہ کر دوں گا، آپ ذرا پرانے کلپ دیکھیں کھول کر. تو ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. تو جب سے عمران خان بیٹھا تو آپ وہ دیکھیں جو پہلا اس کی صحافیوں، ایڈیٹروں، کالم نگاروں، اینکروں سے جو ملاقات ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ اتنے سخت سوال کیے گئے اس کے ساتھ. مثلا ساری چیزیں جو ہے وہ فیس عمران خان نے کرنا ہے، انہوں نے بس صرف چوری کرنی ہے اور بس شادیاں کرنی ہیں دم دھڑکے سے. یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تو پریس کانفرنس کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، نہ ہی اپنے ارد گرد کے صحافیوں کے علاوہ کسی سے مل رہی ہیں. یہ تو آپ نے درست فرمایا، لیکن وہی ٹولہ ہے پرانا، ان کا وہی اعظم پرانا جی ٹولہ ہے سارا. پورا سوال سن لیجئے. لیکن ہمارے وزیر اعظم اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، گڈ گورننس کو ہم نے بہتر بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے، کر لیا ہے، اور ہم کرائم فری پنجاب کو بنائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ہو پائے گا؟ اور یہ ہو دیکھیں شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ کرائم فری ایک بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا. اس سوسائٹی میں، اس پاکستان میں کرائم فری سوسائٹی بنانا ابھی بہت، سمجھ لیں کہ ایک دور کی منزل ہے. اتنا یہ آسان کام نہیں ہے. سب سے پہلے جو کرائم ہوتا ہے اس کا کبھی کسی نے کوئی فلسفی بیان کی، کبھی کسی نے نفسیاتی پہلو اس کا بیان کیا کہ کرائم ہوتا کیوں ہے. موسٹلی جو کرائم ہے چھوٹے چھوٹے، یہ کرائم جڑے ہوئے ہیں آپ کی معیشت کے ساتھ، اور آپ کی جو عدم استحکام ہے دولت کی تقسیم کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ معاشرے میں لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے، لوگ اپنی بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے، لوگ صحت کے لیے ان کو جب سہولیات پوری نہیں ملیں گی، لوگوں کے لیے جب تک آپ کام نہیں کریں گے، آپ اس کو کرائم فری کبھی نہیں بنا سکتے. یہ جو سی سی ٹی بنائی ہے جو لوگوں کو پکڑ کے آئے روز مار رہی ہے، جیسے ابھی بہاولپور کے یہ 5 بہن بھائی جو تھے اپنا، ان کے 2 بہنوئی اور ساتھ وہ ان کے 3 بھائی. آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ اتنی شرم نہیں ہے ان کو، اور کہ آ کر مریم نواز نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں اس کی انکوائری کرا رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. کیوں کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یہ ان کے قاتل ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ کرائم فری نہیں ہو رہا ہے، یہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور دنیا میں اس طرح تو کانگو اور سوڈان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ جی میں 10 بندے ماروں گا اور اس کے بعد آپ امن لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ پھر عدالتیں جو ہیں، اس کے ساتھ سر انہوں جی نے ایک منٹ، جی سر جی دیکھیں ایک سیکنڈ، سر ایک سیکنڈ، یہ یا تو پھر عدالتیں آپ ساری بند کر دیں. یہ لوور کورٹ، سیکنڈری کورٹ، جتنی بھی کورٹ ہیں، سیشن کورٹ ہے، ٹھیک ہے، مجسٹریٹس ہیں، آپ کے پاس یہ ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بینچز ہیں، یا بند کر دیں نا. انہیں کہیں جی ہم 6 ماہ کے لیے عدالتیں بند کر رہے ہیں، ہم آپ کو معاشرہ صاف کر کے دیں گے، پھر آپ زیرو سے شروع کرنا. ایک طرف جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا سر. یہ جس طرح یہ مریم لگی ہوئی ہے، ان کے باپ نے رانا مقبول کے ساتھ مل کر 85-86 میں بھی اسی طرح لوگوں کا قتل عام کیا. کسی نے نہیں پوچھا، کوئی مقدمہ نہیں ہوا. کیوں کہ اس وقت ضیاء اللہ کبا جی تھے. پھر ان کے جو ہے چچا جی نے بھی اسی طرح کیا، ابد باکسر کے ساتھ مل کر، اور بڑے پولیس والے تھے، نوید سعید صاحب ہمارے دوست بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسی طرح یہ جو ٹاپ 10 کے قاتل ہے، ایک بڑی لمبی سٹوری ہے اور یہ سارا گند ہے. ٹھیک ہے، مٹھا صاحب کرائم میں کمی تو ہوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کرپشن بھی ہماری ریڈ لائن ہے اور گڈ گورننس ہم نے اب جو ہے وہ بہتر کر دینی ہے، عوام کی زندگی بدل دینی ہے. شاہد صاحب کرائم میں بالکل کمی نہیں ہوئی ہے، کوئی ادھر بدماشی کم نہیں ہوئی ہے، سب کچھ ویسے چل رہا ہے. وقتی طور پر آپ ایسے دکھاتے ہیں، مثلا اب یہ ایک نئی بیماری آ گئی ہے نا جس میں لوگ سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا میں، کہ اب ان کے پاس 150 کی ٹیم ہے،
ہر ضلع میں 8 10 10 20 20 کی انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے. ہاں جی یہ خبر سوشل میڈیا پہ چلا دو. آپ کو پتا سوشل میڈیا بھی پیسے لیتا ہے. بجائے کہ وہ کسی اخباروں میں اشتہار دیں اور وہاں پر وہ 5 10 ہزار 20 ہزار لگا کے 1 لاکھ روپے لگا کے اس کی ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا سارا یہ کوئی خفیہ چیزیں تھوڑی ہیں. اسی طرح یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے, پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مریم کے جتنے منصوبے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ باتیں آپ نے شروع کی ہیں تو پھر سن لیں. ایک دن آپ اس کے ساری منصوبوں پر پروگرام کریں, میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. یہ جتنے مریم کے منصوبے ہیں مجھے آپ 10 بندے لا کے دے دیں جن کو نوجوانوں کو روزگار کا وہ جو الاؤنس ہو قرضہ دینا تھا, 10 بندے آپ لے آئے ان کے ساتھ بات کر لیں. 10 بندے وہ لے آئے جن کو پلاٹ دینے سے مکان چھت دینی تھی. یہ کیا کرتے ہیں, ایک ماڈل پروگرام بناتے ہیں, پورا سٹیج لگاتے ہیں, 15 20 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کو اخباروں کو اشتہارات دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارے تھوپ دیتے ہیں, یہ دیکھو جی یہ کر دیا جی ہم نے کام, اور آپ یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا, پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں یہاں ہوتا. تک تو آپ کی بات کسی حد تک بالکل درست ہے. ہم اور ہمارے جو چاہنے والے یا ہمارے دوست اب ان کے آس پاس کہیں بھی کسی کو نہ کوئی پلاٹ ملا, نہ گھر ملا, نہ کسی کو کوئی روزگار ملا, نہ ہی کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی, نہ ہی کسی کوئی مہنگائی میں کمی آئی. یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نظر دیکھو زمین پہ شاہ تو صاحب نظر نہیں دیکھیں آتی, ایک اعداد و شمار میں ضرور ہوتی ہیں. دیکھیں شاہ صاحب, یہ انہوں نے پچھلے سال, ایک تو یہ سال گزرا ہے نا 2025 کا, 2024 میں انہوں نے انا اور زد بازی میں کیا کیا کہ ہم نے روٹی کرنی ہے 10 روپے کی, کہ 11 کی کرنی ہے, کہ 9 کی کرنی ہے. چلو کوئی بھی لا جب بنتا ہے اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ کو ہم دے رہے ہیں 6 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں, یا 6 ہفتے کا دے رہے ہیں, یا 2 ہفتے کا. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا, یہ رات کو فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رات کو, یہ آپ ان کو حاجی نمازی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, رات کو یہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ایک وسکی کے پیک کے اوپر جو ہے رات کو فیصلے کرتی ہے, صبح جو ہے وہ میدان میں نکل آتی ہے, چلو جی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ یہ جو مریم ہے اورنگزیب, یہ کوئی ماحولیات وغیرہ کا بھی وزیر ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پلاسٹک کے جو بیگ ہیں یہ بازار میں نہیں بکیں گے. صرف آج فیصلہ کیا ہے اور کل جا کے لوگوں کے چھاپے مارے ہیں, آپ پلاسٹک کا بیگ بیچ رہے ہو. اتنا لوگوں کو جا کے ادارے پولیس یہ لوٹتے ہیں, ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ دیکھیں نا ہوتا کیا. جس صبح نواز شریف نے جانا تھی روٹی چیک کرنی تندوروں کے اوپر, اب نواز شریف روٹیاں چیک کرنے کے لیے رہ گیا ہے جی. روٹی چیک کرنے جانی اتنے کی ہونی چاہیے, روٹی کا وزن اتنا ہے. بھائی آپ کسان سے تو آپ نے گندم جو ہے ساری کھا لی, اس کا تو پیسے دیے ہی نہیں, اس کے اوپر چھاپے مار رہے ہیں. آج آلو کی فصل والے, مکئی والے, گندم والے جو کسان ہیں ذرا جا کے ان کو سامنے لے کر تو آئے. اچھا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ 8 10 15 کا جو مافیا کا گروپ ہے, ان کو انہوں نے اشتہار دینا, ان کے منہ بند ہے, منہ اور نیچے سب کچھ بند کیا ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا بس. مرٹا صاحب, ایک طرف تو اس حکومت کو بے اختیار کہا جاتا ہے, دوسری طرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کرتے ہیں رات کو اور صبح اس پہ اٹھ کے چل پڑتے ہیں, دوڑ پڑتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بے اختیار ہونے کے باوجود جو ہے یہ تو چل رہی ہے اور آگے بھی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ فیصلہ ساز, طاقتور حلقے اور یہ ایک پیج پر ہیں, تو پھر کیسے جو ہے وہ عام عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, اور کیسے وہ آگے بڑھ پائے گی, اور کیسے جو ہے ترقی اور خوشحالی آئے گی اس ملک میں جناب؟ اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی خوشحالی آنے والی نہیں ہے. یہ آپ غلط فہمیوں میں مت رہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ٹائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگائی ہے, آپ ایسے ہی لگایا کریں. اور جیسے میں نے مفرل پہنا ہوا ہے گلے میں, بس میں نے بھی ایسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی خوشحالی نہیں آ رہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. یہ جب تک جو ہے چوروں کے ہاتھ میں نظام رہے گا یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. اور جو فیض صاحب پکڑے گئے تھے نا پنڈی بم دھماکے میں, آپ کو پڑھی ہوگی آپ نے سٹوری, تو اس بم دھماکے میں ایک بھگوان پورے کی ایک لیڈی تھی, وہ ممبر اسمبلی تھی اس وقت, اور 2 3 ایئر فورس کے لوگ تھے, اور ایک کوئی لیفٹیننٹ اپنا میجر جنرل بھی تھا. تو جب سارے ان کی ضمانتیں ہو گئی, رہا ہو گئے, تو وہ کمرے میں بیٹھے تھے. تو فیض صاحب کو جو ہے وہ تمباکو نوشی کی بڑی عادت تھی. تو انہوں نے کہا یار فیض صاحب
آپ جو ہے نا ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ بتائیں کہ اب کیا ہوگا اس ملک کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دے دی، اس نے ایسے ہی چلنا ہے جب سب سے پہلے سرنڈر جو کرنا ہے وہ طاقتور کو کرنا ہے کہ میں اپنی اس عہدہ برا ہٹ جاتا ہوں، میں اس سے ہٹتا ہوں. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے، اب میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، سب کو پتا کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہٹ جائیں، دوسروں کو موقع دیں. اور یہ جو ادارے ہیں اس کے لیے ایک پورا احتساب کا، کاؤنٹنگ کا، ہر چیز کا ایک نظام جو ہے وہ ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی لوور کورٹس ہیں جن کے اوپر جو جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو کئی لوگ جا کے جج کا گریبان، کبھی آپ لوور کورٹوں کی رپورٹنگ نہیں کی، میں نے بڑی دیر پہلے کی ہوئی ہے، بہت پرانی بات ہے، میں نے 2-3 ماہ میں گیا ہوں. آپ یقین کریں کہ جج کی جو اہمیت ہے وہ لوگ سمجھتے کچھ نہیں. گریبان پکڑتے دیکھا میں نے عدالت میں، وکیل جو جا کے تالے لگاتے ہیں، مارتے ہیں. آپ نے اس طرح کے واقعات بڑے سنے ہوں گے. جب تک آپ ایک چھوٹے سے کانسٹیبل کو پاور نہیں دیں گے اس ملک میں کہ یہاں پر چاہے جنرل کی گاڑی بھی جا رہی ہو، اگر غلط ہے تو اس کو بھی روکنا ہے، اس وقت تک یہ ملک صحیح نہیں ہوگا، اور یہ دن ہماری زندگی میں نہیں آنے والا. ٹھیک ہے آصف سلیم مٹھا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے اہم خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، جیسا کہ مٹھا صاحب نے بھی کہا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں، جس میں آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور خود کو درست کرنا ہے. ہم نے کسی ایک چیز کی انصاف کی، آئین کی پابندی تو کرنی ہے. اگر ہم خود کو مدر پدر آزاد کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم عوام کے لیے یا اس ملک کے لیے کچھ تبدیلی لا پائیں گے، تو کبھی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا پائیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ عوام کے حق کو نہیں مانیں گے، اس کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے، اس لیے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے، ان کو ایک پیج پر نہیں لے کے آئیں گے اور خود کو اپنے حدود تک محدود نہیں کریں گے. اس ملک میں نہ ہی قیام امن ہو سکتا ہے، نہ ہی دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی عوام کی زندگی میں جو ہے کوئی انقلاب آ سکتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.